بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اساتذہ کرام, وائس پرنسپل صاحب, پرنسپل صاحب اینڈ کمانڈنٹ عسکری کیڈٹ کالج کرنل محمد سعید صاحب, السلام علیکم. سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مدثر مجاہد کو کہ وہ اسٹیج میں آئے اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. یہ تھے مدثر مجاہد جنہوں نے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اپنے we have implemented not only the era of Muslim Catholic College, but we are now getting to the history to make a new better, to make a new cadets for the upcoming years. This college, as you know very well, we have repeatedly told you, just only based on the Islamic education. Colonel Muhammad Saeed, the great pioneer, he is a well pedagogue for us. He is a well teacher for all of us. I must say, the great prophecy that we have got in the name of Colonel Muhammad Saeed. I am very proud of this commander. Thanks, sir. Upon the fundamentals and the great necessities of Colonel Muhammad Saeed, that we are now acting on one of these old values. Here, today, this ceremony, the bar has been conducted, as you know very well, at the end of the Arabic week, maintain such a stages. But today is very important for all of us. It's very significant because we are going to announce the results of our internal exams. Our branches, junior wing, middle wing, senior wing, and as well as all the branches are operating, dedicated very well, the Lord of giving very supreme and highly qualified education. Our male teacher as well as female teacher, day and night, acting upon the rules and regulations of the values which have been directed like the Colonel Muhammad Saeed as well as the principal. In this regard, exam was conducted, final term, from junior wing, from processor wing, guardian points, to the up level, 8th standard exam was conducted. In this regard, I would like to invite Colonel Muhammad Saeed to come forward to give our appreciation and applauses among those students who have remained at the first point, second and third, and as well as the principal, Oscar Cadet. Very open-heartedly, dedicating very well in maintaining the good supreme, the good leadership in regard to providing good education. Our base, from where we get the necessities, from where we get the necessary points, 1 or 2 or 3 classes, from
great teachers are doing very well with us up there. Because being affiliated there, hardship being day and night, by providing not only the whole education as well as the whole education, Islamic point of view, and the rest of the curriculum. They are acting on the great value of the Muslim. First of all, I would like to invite from the nursery class, first position gained by the Safar Marwa. Clap for this. Abdul Rahim, clap for this one. From the Prabhupada, first position goes to Ramuna Shazad. Second position goes to Habiba. First position goes to Shabiul Hassan.
goes to Ahmad Ibrahim Fahad Fahad. Again, the Latin Islamic Boys. Second position of the fifth class goes to Tayyab Ali.
proud to be here, that he has given very precious time for us to be, and we are very thankful and inducted this great personality who has given this opportunity to be here, because you know very well, this personality not only called upon from various sides of Pakistan, he is now among us. Clap for this Colonel Mohammed Saeed. That they have very hard work in this regard to maintain the result, to prepare their characters very well, from Urdu section to the science section, from every side. The teachers are doing very well, and we are very helpful, and that the next result from 9th and the 10th class, they are going to appear in the board exams in the next coming month, and we are very happy that teachers have doing good so. And finally, I would like to invite Commandant Colonel Mohammed Saeed to come forward to give us a precious word for us to move forward. Stand up yourself. بچے جو پرموٹ ہوئے ہیں ان کے لیے بہت اہم دن ہے. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا اور اگلی کلاس میں جانا تو بہت خوشی سیلیبریٹ ہونے کی, گھر والے بڑے خوش. اور یہ آپ جو آپ کی منزل ہے اور آپ کی منزل ہے فورس کا افسر بننا ہے, آرمی نیوی یا ہر آپ اور اداروں میں, تو یہ ایک سیڑھی ہے. وہ ایک سیڑھی دوسری تیسری چوتھی یہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں. ابھی جو بچے مضبوط سیڑھیوں پر ہیں ان کے قدم نہیں ڈگمگاتے ہیں اور وہی منزل پر پہنچتے ہیں, اور مضبوط ان کے قدم ہوتے ہیں جو پورے سال محنت کرتے ہیں اور جو پوزیشنیں لیتے ہیں اور جو 80% ابو نمبر لیتے ہیں. یہ ان کلاسز میں وہی بچے شائننگ ہوں گے 9th اور 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر. بچے کا اصل رخ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس رخ جائے گا. اس کا فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت بڑی امید کا عمل ہے. تو آج کل کسی پروفیشن میں بھی آپ کو جانا ہے تو آپ کے نمبر 60% اباب ہونا سیکنڈ ایئر میں موجود ہوئی ہے. اور میٹرک کے نمبر بھی کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن زیادہ ایف ایس سی کے نمبر کاؤنٹ کرتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو دن میں 10 سے 12 گھنٹے پڑھایا جائے. ٹیچر صاحبان جونیئر ونگ سینئر ونگ میں خود مشاہدہ کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, چکر لگاتا ہوں اور بڑے دلچسپی سے پڑھاتے ہیں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایسے پڑھا رہے ہوتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو یا اپنے بھائیوں کو, اپنے خونی رشتوں کو پڑھاتے ہیں. ایک پڑھانا عام ٹیچر کا وہ اتنا قدر کا نہیں ہوتا جیسے کہ یہ جتنا کہ انوالو ہو کے پڑھاتے ہیں اس کی زیادہ اہمیت ہے. اور میرے تمام اساتذہ فیمیل میل بچوں کے دلوں میں ایک بہت عزت کا مقام رکھتے ہیں. یہ مقام جو ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, نہ جو ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں یہ وہ اس کے کوئی برابر ہے یا وہ اور فیسیلیٹیز ہیں, یہ اس سے بہت بڑھ چڑھ کر ہے. تو ٹیچر وہ ٹیچر ہے کہ جو کہ بچوں کے دلوں میں جگہ رکھتا ہو. اور مجھے خوشی ہے کہ میرے تمام ٹیچر زیادہ اس دل سے پڑھاتے ہیں, اتنے انوالو ہو کے پڑھاتے ہیں کہ تمام اسٹوڈنٹ ان کا دل سے احترام کرتے ہیں. ذہن میں رکھ کر پڑھائی کے سال کا ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں کہ فائنل ایگزامینیشن میں نقل لگا کر نمبر اچھے لیں گے.
وہ بے سود ہے وہ نمبر ایسے ہے جیسے آپ کسی بلون پر کھڑے ہیں اور وہ بلون پر منزل مقصود پر جا رہے ہیں، وہ جب پھٹ گیا تو بڑا پیچھے پہلے اسٹاپ کر آئیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری اکیڈمی میں بچے آتے ہیں 900 نمبر ربا والے، مختلف کالجوں والے جنہوں نے بڑے اچھے ریکارڈ بنائے ہوتے ہیں، لیکن وہ جب ایڈیشن میں جائے جاتے ہیں کیونکہ ان کے جو قابلیت ہے وہ اصل قابلیت نہیں ہوتی، اصل قابلیت ہی آپ بچوں کو کام آئے گی جو ہم نے بڑا کلیئر آپ کو بتایا ہوا ہے۔ کوئی آپ کے کان بھر رہا ہے یا کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی نقل لگوائی جائے گی، ہیلپ کیا جائے گا، نو ناٹ اٹ آل، کسی قسم کی کوئی معلومی مدد وہ آپ کو نہیں پہنچے گی۔ آپ کو ہم نے پڑھایا، ہمارا فرض ہے پڑھانا، اور ہم نے پوری محنت لگا کر پڑھایا اور آپ نے پوری محنت کی ہوئی ہے، لہذا آپ نے اپنی محنت کے بلبوتے پر ہی نمبر لینے ہیں، وہ ذہن سے بالکل نکال دیں۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کسی کو کہیں گے یا کسی کو کوئی پیسے دیں گے تو ناٹ اٹ، اس پر میں بلیو ہی نہیں کرتا۔ یہ مختلف سکول کالجوں والے بچوں کا رزلٹ بڑا شڑا کر ماں باپ کو دیتے ہیں اور ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور جب ہمارے پاس آتے ہیں تو اس کی اوریجنل پوزیشن پتہ چلتی ہے تو پھر کہتے ہیں مجھے کہ یہ بات تو بڑے اچھے نمبر دے رہا تھا۔ میں نے کہا وہ نمبر تو ہم بھی دے سکتے ہیں لیکن وہ نمبروں کا فائدہ نہیں ہے، آپ کو اوریجنل پکچر پینٹ کرنی ہے کہ اصل میں یہ کیا بچہ ہے۔ یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ماں باپ وہ جو غلط نمبر ان کو ملا ہوئے ہیں غلط طریقے سے اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ یہاں جو ہمارے پاس آتے ہیں تو بچوں کی اصل قابلیت پتہ چلتی ہے کہ کس پوائنٹ میں ہے اور کس لیول کے ہے، اور میری یہ کوشش ہے کہ جو یہاں سے پڑھائی ان کو کروائی جائے وہ یہ خود سیکھیں، خود علم حاصل کریں جو ان کو کام آئے گا فیوچر لائف میں، اور پھر یہ اپنے اساتذہ کو اور کالج کو یاد کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی یہ ہم نے اگلی امتحان اس لیے کیا ہے کہ جو نیکسٹ سیشن ہوتا ہے اگلی کلاسز کا ہمیں ٹائم کم ملتا ہے، پورا سلیبس کور تو لیتے ہیں لیکن اس کو دہرانا، اس میں سے بار بار ٹیسٹ لینا، اس میں بچوں کی قابلیت کو اور نمایاں کرنا، وہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ہم نے ٹیسٹ جلدی لیا ہے، بچوں کو پروموٹ کیا ہے، اور تمام بچے جو پروموٹ ہوئے ہیں تمام کلاسز کے ان کو بکس وغیرہ مہیا کر دی گئی ہے، ان کو کاپیاں دے دی گئی ہے تاکہ یہ جب واپس چھٹی سے آئے تو یہ نہیں ابھی بکس میں ٹائم گزر گیا، کاپیاں نہیں ملی ہیں، ابھی یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، یہ شیٹ ہے آپ لوگ اسٹڈی شروع کر دیں گے اور زور و شور سے شروع کریں گے۔ ابھی جو اسٹڈی کا پیٹرن میرے ذہن میں ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ کیا جائے، وہ ہے پہلی بات تو ہینڈ رائٹنگ ہے، جونیئر میں 7ویں 8ویں تک یہ ہینڈ رائٹنگ کا اچھا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ بچے کا ہینڈ رائٹنگ صحیح ہے اگر تو وہ اچھے خوش خطی میں 6 لائنیں بھی صحیح لکھ دے گا تو اس کو کافی نمبر مل جائیں گے، اور ایک بچہ ہینڈ رائٹنگ صحیح نہیں ہے اس نے پورا پراپر جواب لکھا ہے سارا، اور اس کو پھر بھی ٹیچر پورے نمبر جو مجھامینہ پورے نمبر نہیں دے گا۔ تو سب سے بیسک چیز جو ہے وہ ہینڈ رائٹنگ ہے۔ ہینڈ رائٹنگ میں ہمارے افسر صاحب بڑے ایکسپرٹ ہیں، بڑا خوبصورت ہینڈ رائٹنگ ہے۔ ہینڈ رائٹنگ کے صرف اور صرف یہ ہینڈ رائٹنگ کی کلاسز جو 6ویں 7ویں 8ویں 5ویں تک یہ افضل صاحب اس کے انچارج ہیں، اور افضل صاحب سے میں نے کوئی کام نہیں لینا ہے، ان کا ہینڈ رائٹنگ بچوں کا بہتر کرانا ہے۔ دوسری بات جو ہے
وہ بچوں کا ایکسپریشن صحیح ہونا بہت ضروری ہے. انگلش اور اردو، اس کی لکھائی، اس کی بول چال، یہ بچے اگر کر لیں تو پھر آئندہ زندگی میں جتنے کمپٹیشن ہے انٹرویو وغیرہ ہے اس میں وہ بآسانی پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور آدمی کے اندر 100 چیزیں ذہن میں آتی ہیں لیکن وہ ایکسپلین نہیں کر پا سکتا. اچھی اچھی باتیں ذہن میں آتی ہیں لیکن اس میں شائنیس ہوتی ہے، وہ بات دوسرے تک صحیح معنوں میں صحیح الفاظ میں پہنچا ہی نہیں سکتا، جس کی وجہ سے وہ مار کھا جاتا ہے. لہذا ابھی جو ہمارا یہ سیشن ہوگا اس میں بول چال، یعنی بچوں کو اپورچونٹی دینا کہ کلاس میں ایڈریس کرے گا کہ کسی سبجیکٹ پر بولے، اور گرامر ٹھیک کرنا، انگلش گرامر ٹھیک کرنا، لکھائی ٹھیک کرنا، اردو کی ٹھیک کرنا، اس پر زیادہ زور دیا جائے گا بنسبت دوسرے سبجیکٹ کے. دوسرے سبجیکٹ تک دیا جائے گا لیکن ان کو زیادہ پیریڈ، زیادہ ٹائم ان چیزوں کو دیا جائے گا. یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اندر ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کوئی کسی قسم کی کامیابی کے اندر کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. یہ 3 چیزیں کرنی ہے. ابھی جو میں دیکھ رہا جو انعام آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں جونیئر ونگ نے بڑا اچھی سوچ کی کہ فرسٹ کے لیے بھی انعام، سیکنڈ کے لیے بھی، تھرڈ کے لیے ہم ایسے عام انعام دیتے رہتے ہیں. اور یہ ایک ایسا فنکشن ہے کہ جو بچے ہمارے دوسرے بھی ہوئے ہیں 7th 8th اور دوسرے ان کو بھی ہمیں کچھ دینا چاہیے. تو وہ کیونکہ یہ ایک اہم فنکشن ہے ان کے لیے، ہمارے لیے شاید ہم جس سوچ سے سوچ رہے ہیں وہ نہ ہو لیکن ان کے لیے بہت اہم ہے. لہذا جو بچے ہمارے جونیئر ونگ سے لے کر سینئر ونگ تک پوزیشنیں لی ہیں ان کو بکس اور ان کو کاپیاں فری ملیں گی. ابھی والدین سے میں ان کو سندیش کرتا ہوں، آپ سے ویلکم کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو فنکشن ہم کریں 2 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کریں اور وہ ہمارا دربار ہمارا آ کر اٹینڈ کریں تو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کیا بات چیت کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، کیا پروگریس ہے ہماری، وہ بہت ضروری ہے. ابھی والدین سے میری یہ ریکویسٹ ہے آپ اچھے جا کے ہم کو بھی بتائیں، ان کا تعاون بہت ضروری ہے آپ کی پڑھائی میں، آپ کی قبلیت کے اندر، آپ کی جاب کمفرٹ میں، آپ کی پریشانیاں کم کرنے میں، ان کی کارکردگی، ان کا حصہ اس میں ڈالنا بہت اہم ہے. وہ حصہ کیا ہے کہ ہمیں ٹائم پر فیسیں بھیجی جائے. دوسرا یہ ہے کہ بچے کو ٹائم پر چھٹی سے واپس بھیجا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ جب ہم ان کو روکتے ہیں پڑھائی کے لیے تو ان بچوں کو خدا کے لیے یہاں پڑھنے دیں. اور ان دنوں میں جب چھٹی روک دیتے ہیں تو ہر دوسرے تیسرے گھر سے فون آ رہا ہے کسی کی دادی مر گئی ہے، پہلے مری ہوئی ہے اس کو دوبارہ مار دیا، دادا مر گئے، اس کی نانی مر رہی ہے، سارے مر رہی ہے. وہ کہتی ہے میں نے بچے کی شکل دیکھنی ہے. اور بھائی بچے کی پوری عمر شکل دیکھتی ہے، ابھی مر رہی ہے، آپ کو کیسے پتا مر رہی ہے؟ وہ سب جھوٹ فراڈ بچوں کو میسج دیتے ہیں. اور جتنی ہماری گھومنگ ہوتی ہے اچھا ان کو بتاتے ہیں کہ سچ کرو اور صحیح باتیں کرو، جھوٹ فراڈ اور دھوکہ دہی کو ختم کرو. وہ اتنا ہی اور گھر کے طرف سے جب غلط میسیجز آتے ہیں تو وہ بچے سارے سمجھتے ہیں کہ زندگی تو جھوٹ فراڈ سے چلتی ہے. تو وہ ہمارا جو بھی ان کو سبق پڑھایا جاتا ہے اس پر پانی پھیر دیتے ہیں. تو بچوں کو جان بوجھ کر روکتے ہیں، ان میں ڈسپلن آتا ہے، ان میں صبر و تحمل آتا ہے، برداشت کا مادہ ان کے اندر آتا ہے.
اور مشکلات میں ایک فیس کرنا، وہ جرأت ان کے اندر آتی ہے، وہ کوالٹی ہوتی ہے. وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بھائی کی شادی ہے، کل شادی ہے، تو آج بلا رہے ہیں بھائی شادی پہلے اس کو ہفتہ داتے پہلے نہیں پتہ کل شادی ہے. یہ سارا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارا غلط بیانی کر رہے ہیں، لیکن اپنے بچے کا خود نقصان کر رہے ہیں. کیونکہ پڑھائی تو نہیں رک رہی ہے، 10-12 گھنٹے ڈیلی پڑھائی ہے. وہ بچہ 10-12 گھنٹے پیچھے جا رہا ہے، وہ کیسے ٹیسٹ میں پاس ہوگا؟ اس کی تو سبزیاں آنی ہے. پھر جب سبزیاں آتی ہیں تو پھر منہ نکالا ہوتا ہے، سر اس کی سبزی آ گئی. تو بھائی سبزی آ گئی تو میں کیا کروں؟ میں کیا کروں کہ بچے کو رکھو میں پڑھاؤں، وہ بھی نہیں ہے، بچے کی فیسیں بھی نہیں بھیجنے ہیں. میں کیسے اس کو وہ بغیر فیسوں کو یہ کھانا بھی چلے، یہ سارا سسٹم بھی چلے؟ یہ تو گورنمنٹ کا عدالت نہیں ہے کہ گورنمنٹ دے رہی ہے، وہ کیسے ہوگا؟ اور بچے کو ہر روز فرق کیا جاتا ہے، یہاں پہ فیس نہیں ہے، فیس کے لکش نہیں، اس کی پرسنالٹی الگ گارنش ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے پرسنالٹی. آئے دن اس کو جھاڑے پا رہی ہے، تو کیا پھر ماں باپ کہہ رہے فیسیں تو آپ نے بعد میں بھی دینی ہے، پہلے کیوں نہیں دے رہے؟ فیسوں کے بارے میں دوسری وے پالیسی میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلے فیسیں بچے آپ کا نواز کو دیتے رہے ہیں، اس کو ایزی پیسہ کے طور پر بھجواتے رہے ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں دیتے رہے ہیں، اس کو نقد دیتے رہے اور رسیدیں نہیں دیتے رہے. یا کوئی بندہ اس چیز کا مزاج نہیں ہے کہ آپ سے فیس کلیکٹ کرے یا آپ اس کو ڈائریکٹلی فیس دیں. یہ سارے بندے بیٹھے ہوئے اور nobody is trying to collect the fees directly, not even in his account, no easy پیسہ, nothing. صرف اور صرف اکاؤنٹنٹ کو پیسے دے گا، رسید لینی ہے. جو اکاؤنٹنٹ کو پیسے نہیں دے گا اور رسید نہیں لے گا، وہ فیس کا خود ذمہ دار ہوگا. اس کی فیس ہمارے پاس نہیں آئی ہے، اسے دوبارہ فیس لی جائے گی. وہ پہلے احمد نواز بھاگا ہوا ہے، لاکھوں کے ساتھ کھا گیا فیسیں ایسے. وہ دھوکہ دہی کر کے، وہ فراڈ کر کے وہ کھا گیا. ایسے فراڈ لوگ نہ صرف فیس کھاتے ہیں، یہ کیونکہ کمزوریاں ہیں، یہ بچوں کے ساتھ ہی مل کر ان کے غلط کام میں ساتھ دیتے ہیں. مثلاً وہ آ رہا ہے الیکٹڈ کیٹل آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ہمیں نواز بیٹھا الیکٹڈ کیٹل آ رہا ہے، تو اس نے فیسیں کھانی ہے، انہیں رسید نہیں دینی ہے، وہ کہے گا لے جاؤ. اور وہ وائر لا رہے ہیں کیٹل کی، موبائل لا رہے ہیں اندر. یہ کیسے لا سکتے ہیں جب تک سٹاف کا آدمی ملا ہو؟ اور یہ ایسا آدمی یہ صرف اپنا نقصان، بچوں کا نقصان نہیں کر رہا ہے، یہ ملک کا نقصان بھی کر رہا ہے. کہ بچوں کو کیا میسج دے رہے ہیں، کیا ٹریننگ دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کیوں دشمنی یہ کما رہے ہیں. ہم چیپ پاپولیرٹی کے لیے، چیپ پاپولیرٹی تاکہ بچے کو یہ کہیں بہت اچھا ہوتا بھائی تم موبائل بھی لے جاؤ، تم یہ بھی لے جاؤ، تم وہ بھی لے جاؤ، اور میرے لیے گفٹ کیا لائے ہو وہ گفٹ بھی لے لو. جب ایک گفٹ یا کوئی چیز آپ لے لیتے ہیں تو کھانے ہو جاتے ہیں. آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تم یہ غلط کھا رہے ہو، تم پڑھائی نہیں کر رہے ہو، تم چور کھا رہے ہو، تم موقع کھا رہے ہو، کہہ نہیں سکتا بندہ. خود کوئی ماں باپ لے کر آ جائے. مجھے بھی ابھی اس راستے پر لگایا ہے، لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی پیرنٹس کو کھجورے لے آئے، پرفیوم لے آئے، چیزوں کا عادی نہیں. لیکن وہ دل شکنی نہ کرنے کی وجہ سے میں نے کسی کو کھا ہوا نہیں ہے اور نہ میں نے کسی کے ساتھ یہ کمپرومائز کرنا ہے. بہرحال وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. میں نے ان لڑکوں کو واپس کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا سر نہیں آپ نے تو مانگا تو نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی وہ برا ہے. وہ یہ نہیں میں کہوں کہ وہ اچھی بات ہے، وہ بھی بری بات ہے، وہ بھی غلط ہے. اس لیے مہربانی کر کے کوئی بچہ کسی کے لیے گفٹ نہیں لائے گا.
ہمیں آپ کے والدین کی دعائیں چاہیے، دعائیں اور خوشیاں چاہیے، اور آپ کا سیف ریٹرن چاہیے کہ آپ خیریت سے واپس آئے اور ماں باپ کی دعائیں لے کر واپس آئے، وہ ہمیں چاہیے۔ ہمیں آپ کی ڈسپلن چاہیے، ہمیں آپ کا ڈسپلن چاہیے۔ میں نے کئی دفعہ آپ دربار میں تقریباً کہتا ہوں کہ یہ موبائل نہ لاؤ، پھر بھی ماں باپ، میں ابھی کیا کہوں ماں باپ کو آپ کے سامنے جو آپ موبائل دے دیتے ہیں اور ساتھ یہ نہیں کہتے، تقریر نہیں کرتے ہیں کہ یہ موبائل کو جا کر ٹیچر کو جمع کرانا ہے۔ ادھر بچوں نے موبائل رکھے ہوتے ہیں اور ان کے آنے کے بعد پھر اسمبلی میں کہا جاتا ہے جس کے پاس موبائل ہے وہ جمع کرے، اور جب ہماری چیکنگ ہوتی ہے چھاپا پڑتا ہے تو موبائل بھی ریکور ہو جاتے ہیں، وہ الیکٹرک کیٹل بھی ریکور ہو گئی، اور وہ وائر کدھر ہے پڑا ہوا سامان، وہ لکھا ہے ادھر، وہ کدھر ہے، وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کس خاندان کے بچے ہیں اور کس اسکول کے بچے ہیں، یہ کس قسم کے بچے ہیں۔ ان کے ماں باپ کو شرم آنی چاہیے، ان لڑکوں کو شرم آنی چاہیے، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اچھی بات کر رہے ہیں اور لوگ اچھے ایگزامپل سمجھیں کہ یہ اچھا کام ہے، ہم بھی اچھا کریں۔ آپ اپنے کیمریٹ کلیگ کو اور جونیئر کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کالج کے دشمن ہیں اور کریکٹرلیس بچے ہیں اور جھوٹ فراڈ بچے ہیں یہ اس قسم کے۔ میں نے آپ کے پیرنٹس کو بلایا تھا اور نیکسٹ ٹائم ایسے بچوں کے والدین کو میں ادھر کھڑا ہو کر ان سے سوال کروں گا کہ ان کو کیا ٹریننگ دی ہے، اس کی ماں کو کھڑا ہو کر کہوں گا کہ اس کو کیا ٹریننگ گھر میں دی ہے، اس کو کیا سوچ دی ہے آپ لوگوں نے کہ اس قسم سے اطلاع کرا ہے، یہ کس قسم کا گھٹیا انسان ہے۔ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی معمولی کام ہے کہ ہم یہ بجلی کیٹل کو بجلی کر رہے ہیں اور الیکٹرک کیٹل چلائی ہوئے اور یہ آپ چور ہیں، چوری کر رہے ہیں، اور چور کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے۔ اور ان بچوں پر بوجھ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ چوری والا بوجھ ہے ان کے زندگی پر، یہ کبھی اونچی اڑا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ یہ لکھ لیں، یہ بچوں کے نام لکھیں اور یہاں لکھیں کہ میں کوئی افسر بن گیا یا کوئی اچھا انسان بن گیا تو آپ کیا کریں، اگر میں زندہ نہیں تو قبر پر آ کے یہ سوال کریں۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ اس قسم کے لوگ ایک تو گھٹیا نسل ہے، گھٹیا خاندان سے ہے، گھٹیا سوچ والے ہیں۔ میں آج ان کو ادھر کھڑا کروں، ان کے لیے شرمندگی ہوگی۔ میں وہ نہیں چاہتا کہ ان کی سخت ریسپیکٹ انجل ہو، میں آج اس دفعہ چھوڑ رہا ہوں، میں ان کو ملا بھی نہیں ہوں اس لیے کہ میں سخت ناراض، یہ دکھائیں اوپر دکھائیں، یہ ٹیچر بھی کور کرتے ہیں، یہ کور ہے کہ میں نے کہا ان کا سامان ادھر ہونا چاہیے، ادھر کیوں پڑا ہوا ہے، یہ ادھر ہونا چاہیے، دکھائیں ادھر، یہ دیکھیں، یہ میں ابھی وہ میں نہیں کہنا چاہتا، یہ کیٹل، یہ موبائل، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ ٹیچر جو اندر لگانے ادھر نے اس کا دیکھ بھال کے لیے وہ ٹیچر کیا کر رہے ہیں، وہ ٹیچر بھی اتنے گناہگار ہیں جو بچوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، وہ بھی اتنے ہی ہیں، کوئی سمپل بات نہیں ہے، کوئی سمپل مت سمجھے، بہت ہینیس کرائم ہے، ناقابل معافی۔ یہ چیزیں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے سچ بولو اور جو چیز آپ کہتے ہیں اس پر عمل کرو، اچھے ڈسپلن کا نمونہ دو۔ ایک انسان کے اندر دو چیزیں بہت اہم ہیں، ہونا بہت ضروری ہے، ایک سیلف ریسپیکٹ، اپنی عزت۔ یہ کیا عزت رہ گئی جب میں اتنی باتیں کروں بچوں کے ماں باپ اور ان کی فیملی کے بارے میں اور ان کے بارے میں ان کی کیا سیلف ریسپیکٹ رہ گئی،
اور اگر بار ادھر دعا کر میں منہ کالا کر لوں گا ٹیڑھ کروں تو پھر کیا رہ گیا؟ ان کے والدین کو بلا کرے جو کوشچن کروں کہ یہ کیا تربیت دی ہے تو پھر کیا رہ گیا؟ کیا ہو؟ Self-respect is the most important quality in a human being. عزت ہے وہ کام بھی کرے گا، وہ کلاس میں ٹائم بھی آئے گا، اس کا کمرہ بھی صحیح ہوگا، وہ اپنے کمرے والے کو لیے اگر کوئی غلط کام کرے اس کو روکے گا. یہ سارے کمرے والے جن کے ہم لوگ یہ چیزیں پائیں گے یہ سارے ملابس they are part to it. یہ ان کا حصہ ہے وہ سارے. اور میں یہ چاہوں گا پرنسپل صاحب کو کہ ان بچوں کو چھٹی سے روکے سزا کے طور پر یہ رکیں گے اور ان کے جو ٹیچر ہیں وہ بھی رکیں گے جو ان کے سرپرست ہیں اور ان کو تنخواہ بھی نہیں ملے گی اور یہ بچے کو روکے تب یہ صحیح ہو. اور ٹیچر بھی میرے سامنے کرے جو ذمہ تھی کہ یہ 2 کمرے آپ اس کے سپرویژن کریں گے وہ بھی میرے پاس پیش کریں. تو یہ میں جو بات کہتا ہوں کہ آپ تعلیم حاصل کرنے اور اچھا انسان بننے. ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ کو توجہ دیں. وہ مہنگائی کے چکی میں پسے ہوئے ہیں. وہ والد صبح شام آپ کی کمائی کے لیے آپ کی فیسوں کے لیے وہ بیچارہ مزدوری کر رہا ہے. ماں باپ کے کہنے میں آپ نہیں ہیں. آپ کو احساس نہیں ہے کہ ماں باپ اتنی مشکل سے آپ کی فیسیں دے رہے ہیں. پیٹ پہ پتھر باندھ کر آج کل لگائی اتنی ہے کہ یہ فیسوں کی قدر کرے ماں باپ کی قدر کرے. آپ کو تو کوئی ہے ہی نہیں ماں باپ کا. یہ احساس کی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے. سیلف ریسپیکٹ ہوگی اس کا ڈریس بھی ٹھیک ہوگا, اس کا ہیئر کٹ بھی ٹھیک ہوگا, اس کا کام بھی ٹھیک ہوگا, وہ پڑھے گا نہیں, وہ ماں باپ کا بھی سنسیئر ہوگا. اور دوسری سب سے جو بڑی کوالٹی ہے وہ احساس ہونا. احساس میں بات کسی سے کر رہا ہوں اس کی عزت کا احساس کروں. کوئی تکلیف میں ہے اگر کسی وجہ سے اسے کوئی غلطی ہو گئی میں اس چیز کا احساس کروں. میں اپنے آپ کو اس کی جگہ میں ڈالوں کہ میں ہوں اگر تو کس قسم کا ٹریٹمنٹ چاہتا ہوں. میں ہوں اس قسم کا, میں اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ. اور اوپر دیکھوں وہ اوپر جو ہمارا اچھا برا دیکھنے والا ہے اور جو سزا اور جو کہ انعام دینے والا ہے وہ اللہ وہ دیکھ رہا ہے ہر وقت ہمیں. میں نے اس کے سامنے سنو ہونا ہے, میں نے کرنل سعید کے سامنے نہیں, میں نے اس کے سامنے سنو ہونا ہے. مجھ سے مت ڈر کر کرے, اللہ سے ڈر کر کرے. اور جس کو ماں باپ کا احساس نہیں ہے, یہ ماں باپ کے احساس نہ ہونے والے یہ بچے یہ بیٹا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ان فیسیں دے رہے ہیں ہزاروں کے حساب سے, دوسرے بچوں کا حق مار کے آپ کو دے رہے ہیں اور آپ یہاں انسان بننے کے بجائے ان کے پٹھے بن کے جائے تو پانی کیا اور کیا سب کا کیا کر رہے ہیں, حرام کر رہے ہیں وہ پیسے. مجھے پتا ہے کتنا مشکل ہے آج کا, لاکھ روپے میں بھی ایک فیملی جو ہے وہ پورا مہینہ نہیں پورا کرتی. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ امید ہوتی ہے کہ یہ افسر بنے گا, یہ روشن چراغ ہوگا اور ہمارا فیملی میں اور ملک میں اور علاقے میں نام اونچا ہوگا. اور وہ ماں کہتی ہے, میں نے ماں کو سنا کہ یہ میرا پتر جرنیل بنے گا, یہ میرا پتر بہت بڑا افسر بنے گا. میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ماں کہ یہ میرا پتر بڑا ڈاکو بنے گا, یہ حرامیوں کا باپ بنے گا. میں نے کبھی یہ نہیں سنا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو ماں کی خواہش ہے کہ یہ بچہ پڑھے یا باپ کی خواہش کو پڑھے اور ہم اس کو پیسے دیں گے, ہم اس کو فیسلٹی دیں گے, ہم اس کو ہر چیز سے آراستہ کریں گے, لیکن یہ پڑھے, ہم قربانیاں دیں گے, بچوں کو قربانیاں دیں گے. یہ جب پیدا ہوگا تو خوشیاں منائیں گے. ہجڑے آئے انہوں نے کہا تیرے بچے کو مزہ بخت لائے, وہ بڑی خوش ابھی تک ماں کے وہ ہجڑوں والا وہ فکرہ یاد ہے اور وہ بڑی خوش ہے. ویسے میرا بیٹا
آپ کے احساس دلانے کے لیے بات کر رہا ہوں. احساس، ٹیچر کا احساس، کلیگ کا احساس، اور جو آپ کے کچن میں ہیں جو لوور اسٹاف ہے ان کا احساس، ہر انسان کا احساس. اور سب سے بڑا اپنا سر رکھ کے گھر کی خبریں گیا تو میرے ماں باپ کی بیزتی ہوگی، میرے خاندان کی بیزتی ہوگی، میری بیزتی ہوگی. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے 3-4 بچوں کا ایسے مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کمرے میں لڑائی کی کچھ اس قسم کی حرکت کی ہے. میں نے پولیس کے حوالے کر دیا. میں کوئی رو ریاض کرنے والا نہیں ہوں، کوئی کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں. مجھے لوگوں نے روکا سر وہ یہ ہو جائے گا، وہ بدنامی. میں کہ کوئی بدنامی نہیں ہے، میں ان بدنامیوں سے نہیں ڈرتا. وہ ماں باپ بھی آئے ادھر، وہ پولیس کے پاس گئے، وہ 2 دن رہ بھی ادھر، پھر وہ جانے ان کے کام جانے. اور میں نے ان کو دوبارہ نہیں رکھا. انہوں نے کہا جی وہ یہ ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا نو، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کیپ دیٹ. میں نے فیسیں نہیں لینی اور گالی نہیں اکٹھا کرنا ہے. آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے ان ڈسپلن میں یا یہ اس قسم کے لڑکوں میں. اندہ میں یہ بتا رہا ہوں، کوئی ایسی غلط بات ہوئی میں نے آپ کے پیرنٹس کو بلا لینا ہے ادھر، ان کے سامنے آپ کو کرنا ہے، وہ چیزیں بھی بتانی ہے، وہ حرکات بھی بتانی ہے، اور پھر انہی سے کہنا ہے کہ ابھی فیصلہ بتاؤ کہ چیزوں میں میں کیا ہے. میں نے تمام اساتذہ کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی مار پیٹ کے ڈنڈے کا استعمال نہیں ہوگا، سوائے اس کے شریف صاحب یا میں. یہ ہم کریں گے تو اس وقت کریں گے جب آپ نے ایک لمٹ ہے اس کو کراس کر رہے ہیں، اور پھر اس میں ڈنڈا، وہ کہتے ہیں نا ڈنڈا پیر استاد ہے، تو انگریزی میں بھی ہے اسپیئر دا راڈ اسپائل دا چائلڈ. وہ راڈ کو پھر ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے، پھر ہوگا. اس لیے آپ خود، کیونکہ میں اس لیے یہ ڈنڈا وغیرہ ہٹا رہا ہوں کہ آپ کے خود میں احساس ہو، خود اندر آپ کو لعنت ملامت کرنے والا انسان ہو جو کو غلط سے آپ کو روکے. جو بچہ سبق نہیں یاد کرے گا اس کو اس وقت تک کلاس سے چھٹی نہیں ملے گی. وہ کھڑا ہوگا، وہ یاد رکھے گا جب تک وہ ٹیچر کو سنا نہیں دیتا. یہ اس کی سزا ہے. وہ رات تک کھڑا رہے گا، ادھر ہی رہے گا، کلاس میں کھڑا رہے گا جب تک وہ سبق پورا ٹیچر کو نہیں سنا دیتا. مارنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ لائے عمل اختیار کیا جائے گا. آپ بچوں کے لیے جو میں نے کرنا تھا قربانی دینے کی وہ کی ہوئی ہے. آپ یہ گراؤنڈ دیکھیں کہاں سے کہاں گراؤنڈ چمک رہا ہے. یہ ویلکم کر رہا ہے گراؤنڈ ہی لوگوں کو، آپ کے ماں باپ کو آتے ہیں. آئے ہیں گراؤنڈوں پر تاکہ یہ بچوں کا یہ جو سپورٹس کا ایونٹ ہے اور وہ کوالٹی سپورٹ کے تھرو آنی ہے، وہ تاکہ وہ ان میں آئیں اور ان کو تمام اپرچونٹی دی جاتی ہے تمام سپورٹ کھیلنے کے لیے. اور اللہ کا فضل ہے، میں بڑا خوش ہوں. ہماری کرکٹ ٹیم بھی جیتی اور ہماری فٹ بال ٹیم بھی جیتی، اور یہ اچھے سپورٹ پر ہمارے بچے ہیں اور دل لگا کر کھیلے، محنت کی انہوں نے، اور کالج کی عزت کو سب سے زیادہ اہم رکھا. اور میں دیکھ رہا تھا جس جوش و ولولہ سے ہمارے بچے فٹ بال کھیل رہے تھے کیڈٹ کالج چکوال کے گیس، ان کا پرنسپل کہہ رہا تھا ہمارے بچے تھک گئے، تو ہمارے بچے چھائے ہوئے تھے ان پر بچوں کے لیے. جو کھانا آپ کو دیا جا رہا ہے کوالٹی، ان کو کہا ہوا ہے ظفر صاحب کو جو ٹاپ کوالٹی ہے، جو میرے گھر میں کم از کم وہ کوالٹی نہیں آتی ہے، آپ کے گھروں میں شاید آتی ہے، وہ ٹاپ کوالٹی، کوئی نمبر 2 نہیں، کوئی پیسہ بچانا نہیں ہے، ٹاپ کوالٹی کا راشن آپ کے پاس.
کیونکہ میں آپ کو اپنا بچہ، آپ میرے بچے ہیں، بچہ سمجھتا ہوں، اس لیے میں کوئی 2 نمبر چیز آپ کو نہیں کھلانا چاہتا، اور سب سے جو قیمتی چیزیں ہیں وہ میں مارکیٹ سے اٹھا کر لا رہا ہوں۔ مجھے کسی نے کہا جی یہاں سے راشن سستا ہے، وہاں سے یہ مانگا لا رہے ہیں، میں ادھر چلا کے دیکھا تو تمام مال جو ہے وہ نمبر 2 مال انفیریئر، وہ انفیریئر تھا، وہ اس لیے میں نے کہا یہ نہیں لینا، اچھا لینا ہے، میں نے پیسے نہیں بچانے، وہ لیا۔ آپ کے لیے جنریٹر ہے، لائٹ دنیا جہان میں چلی جاتی ہے، آٹومیٹک جنریٹر وہ آن ہو جاتا ہے جب لائٹ جائے گرمیوں میں۔ سولر لگا ہوا ہے، کروڑ سولر بے شمار لاکھوں میں، وہ بجلی کوئی جونیئر ونگ کوئی کہیں بھی ادھر وہ نہیں جاتی ہے، جونیئر ونگ میں بھی جنریٹر اور یو پی ایس لگے ہوئے ہیں تاکہ بچوں کو فل کمفرٹ دیا جائے۔ آپ کی سیکورٹی کے لیے اپنے گنے لیے ہوئی ہیں، ایمونیشن ہے، گارڈ رکھے ہوئے ہیں جو چھکنے ہر وقت آپ کے لیے، اور 40 کیمرے لگائے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر، آپ کو واچ کیا جا رہا ہے۔ یہ اتنا خرچہ کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور رات کو ادھر روشنی اتنی ہوتی ہے، اتنے یہ بلب اور وہ سولر پر لگائے گئے اتنی چیزیں کہ رات کو بھی آپ گیم کھیلنا چاہے تو کھیل سکتے ہیں ادھر، ورنہ آپ لوگوں کے کالجوں میں جب چلے جائیں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یا روشنی ہے، یا دماغ میں روشنی ہے، دل میں روشنی ہے، میدان میں روشنی ہے، اور آپ کی پڑھائی میں روشنی ہے اللہ کے فضل کرم سے، اور آپ روشن چراغ ہیں انشاءاللہ۔ بچوں کے لیے تالیاں۔ بچے کالج کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اس کی صفائی، اس کی باقی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں، جیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک ٹیم ہے، یہ یونٹی ہے، یہ پیار محبت سے رہ رہے ہیں، یہ کالج کے ماحول میں نہیں، یہ فیملی کے ماحول میں رہ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے احترام ہے، اور کالج کی عزت سب سے اہم ہے اور سب سے اونچی ہے، سب ہم کالج کی عزت کے لیے کر رہے ہیں، اور عزت میں ڈسپلن ہے، عزت میں پڑھائی ہے، عزت میں سپورٹ ہے، اور دینی تعلیم ہے۔ میں جونیئر ونگ کو ایک اور شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے اس دن ایک فنکشن کیا، ایک بچے نے قرآن شریف ختم کیا ہونا، اور پراپر ایک فنکشن ارینج کیا گیا جس میں میں بھی گیا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بچے نے یہاں سے پڑھ کر قرآن شریف ختم کیا۔ 2 بچے اور ان کے لائن ہیں جو قرآن شریف ختم کرنے والے ہیں، اور یہ بھی میں فخر سے بتانا چاہتا ہوں جونیئر ونگ کے بارے میں کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی لے رہے ہیں، دعائے قنوت بھی آئے گی، آیت الکرسی بھی آئے گی، اور کلمے بھی آئیں گے، اور نماز بھی آئے گی، ان کے لیے تالیاں۔ ٹیچروں نے اس لائن پر محنت کی، یہ اس محنت کا رزلٹ ہے جو میں نے کنفیکشن ان کا کرانا ہے چھٹی کے بعد۔ یہ جونیئر ونگ ورسے ڈنر کی جو کلاس ہے 7 8 وہ بیٹھے ہوں گے، وہ کلمے سنائیں گے، آیت الکرسی سنائیں گے، اور یہ سارے جماعت وغیرہ کون زیادہ بہتر ہے وہ دیکھا جائے گا، کیونکہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کی زیادہ اہمیت ہے میرے ذہن میں۔ اچھا انسان کا ہونا ضروری ہے، دولت ضروری نہیں ہے اتنی، دولت اتنی گو کو باعزت انسان زندگی گزار دے، اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے، اور اچھا انسان تبھی انسان بن سکتا ہے جب وہ قرآن شریف پڑھا ہو اور معنی کے ساتھ پڑھو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ کہ لالچ، لوگوں کا حق مارنا، زمینوں کا قبضہ کرنا، قتل و غارت، جھوٹ فراڈ، بیمانیاں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے سوائے شرمندگی کے اور بےزتی کے اور اگلا جان جو ہے اس کو خراب کرنے کے، کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو وہ میں نے ایک بڑا کلیئر کٹ پروگرام دیا ہوا ہے کہ ہم نے بچوں کو قرآن شریف معنی کے ساتھ پڑھانا ہے، اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہم نے چلانا ہے ابھی، اور یہ جو پہلا
پہلا قاعدہ ہے اس سے ہم سے شروع کریں گے اور اس سے ایک کو سپارے دیں ٹیچر آزاد جو ہے جو یہ پڑھے ہوئے قرآن شریف بیلنگ کے ساتھ ہے جو فالتو پراپر کلاسز دیں گے باقی سبجیکٹ کی طرح اور اہم باتیں خاص طور پر اہم باتیں جو ہے وہ صورتیں اور ان کے میں نے ان کو ویسے بھی کلاس میں بتائیں اسمبلی کے اندر بھی بتائیں جس میں ماں باپ کے حقوق کیا ہے بزرگوں کے حقوق کیا ہے اور فوج میں جانے کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوا ہے شہید کا کیا رتبہ ہے اور اچھی زندگی غریبوں کا خیال پڑوسیوں کا خیال یتیموں کا خیال اس کی کیا نیت ہے یہ اچھی اچھی باتیں ہم نے ان کو کم از کم ان صورتوں کا میں نہیں ہر بچے کو اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے اور چوری کی کیا سزا ہے اور جھوٹ فراڈ کی کیا سزا ہے میں حیران ہو گیا چکوال کیڈٹ کالج والے فٹ بال کھیلنے آئے اور ایک بندہ ہمارے گول کیپر کو پکڑا ہوا ہے اور دوسرا کک مار کے گول کر یہ چیٹنگ میں یہ نہیں دیکھتا ہر چیز میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اس قسم کے لوگ جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں جو چیٹنگ سکھا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کس فیوچر میں لے کے جا رہے ہیں وہ کس قسم کا انسان بنا رہے ہیں جب ہم ادھر کرکٹ کھیلنے گئے تو ایک ٹیچر انہوں نے وہ وکٹ کیپر رکھا ہوا تھا وہ ہمارے بچوں نے دیکھ لیا وہ جب میں نے پوچھا وہ چیٹنگ ایز اے اسٹوڈنٹ کھڑا کیا ہے ٹیچر ہے دیکھو اس سے یہ سارے ان کے جو بچوں کو پتا ہے کہ یار یہ کھڑا کیا اور جھوٹ مار کے کھڑا کیا تو کہ بچے کیا سیکھیں گے کیا سیکھیں گے انسان کا جو کانشس ہے وہ زندہ رہنا چاہیے کل ایک بندہ آیا یادداشت نہ کیا آپ صاحب گواہ ہیں فیس دے دی فروری کی تو میں نے کیا کہا آپ بالکل کہہ رہے ہیں کیا کہا میں نے کہا اس مہینے کی فیس نیچے کیوں دے رہے ہیں آپ میں نے واپس کہا 15,000 کوئی دیتا ہے کہتا نہیں دے رہا یا لے لو لیکن یہ لینا آسان نہیں ہے یہ لینا لگتا بڑا اچھا ہے لیکن وہی 15,000 میری تباہی کا باعث بننا تھا اور یہ فیسیں نکل جاتی ہیں یہ سب آپ کی بیماریوں میں ایکسیڈنٹ میں پریشانیوں میں یہ غلط چیزیں سب نکلتی ہیں ایک اور بندہ اس کے ساتھ آیا ہوتا وہ اپنی سٹوری بتا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا جی میں یہاں ایک میڈیسن کیا وہ تھی فیکٹری کاروبار اس میں میں میزبانی کرتا تھا پیسے تو مجھے خود ایک بیماری ایسی لاحق ہو گئی کہ میں جتنے پیسے فراڈ سے لیے ہوتے سارے لگ گئے اور ٹھیک بھی نہ ہوا میں عمرے پر چلا گیا توبہ کرنے اللہ سے کہ یا اللہ مجھے زندگی دے دو یہ میری بیماری دور کرو میں پوری عمر ابھی فراڈ نہیں کروں گا وہ کہنے لگا وہ بیماری دور ہو گئی اور ابھی اگر مجھے کوئی 50 لاکھ بھی ملے نا وہ میں نہیں جاؤں گا اس کے نزدیک بھی نہیں جاؤں گا ایسا اس کو سبق ملا ہے میرے ساتھ جتنے لوگوں نے فراڈ کیا ہے وہ دن آیا ہوا تھا وہ اشرف جو فراڈ کر کے گیا میں نے چھوڑ دی میں نے کیا سزا دینی ہے کسی کو دینے والا وہ میں اس کے لیے بھی سزا نہیں مانگتا ہوں اللہ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ بیٹی کرو کہ غلطی کی آگے معاف وہ میں نے کیا کیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ سر آپ کے ساتھ جن جن لوگوں نے فراڈ کیا ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے ایک وہ اتنا بیمار پڑا ہوا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا کار میں نے لیے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ ایکسیڈنٹ ہو کار ابھی میرے پاس پیسے نہیں اس کو ٹھیک کرو اور وہ ایسے بس بندوں کی بات بتا رہا تھا جو یہ ملا ہوا گروپ فراڈ کر رہا تھا نور فورسز میں یہ چیزیں جو ہے یہ ہم سب کے لیے کام آئے گا ابھی نواز شریف صاحب کو دیکھے کتنا بڑا عہدہ ہے اور کتنی پریشانیاں ہیں زرداری صاحب دیکھ لے کتنا بڑا عہدہ رکھا انہوں نے اور کیا عزت ہے کیا ہے اس قسم کا یہ پیسہ تو میں حیران کہ یہ لوگ اس قسم کی چیزوں میں کیوں ملوث ہوتے ہیں یہ پیسہ تو قبر میں جانا ہی نہیں ہے یہ تو اس سے پیسے سے تو لوگوں کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے وہ کرو ابھی آپ کا سپورٹس کا آپ کا کھانے کا آپ کا رہائش کا آپ کا پڑھائی کا یہ ٹاپ لیول کا ادھر سٹینڈرڈ ہے ہر ایک چیز پہ ٹاپ لیول
آپ بچوں کا ابھی سب سے اہم امتحان ایگزامینیشن 10th اور 9th کا آ گیا. 3 تاریخ سے پیپر شروع ہے 10th کے. یہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 2-4 دن گھر میں بھیجے تاکہ فریش ہو کر آئے. جو پڑھانا تھا وہ ہم نے پڑھایا ہوا ہے, ابھی ریویژن کر رہے ہیں. تو یہ اہم امتحان ایگزامینیشن ہے آپ کے 9th 10th سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر کا. یہ ہے وہاں گئے آپ فائنل مرحلے میں پہنچ گئے ہیں. جب سارا سال ہم لوگ تیاری کرتے ہیں دشمن کے ساتھ لڑائی کی, اور جب اٹیک پر جاتے ہیں تو گناہ بخشوا کر اور اللہ کی مدد مانگتے ہیں, اور جب آبجیکٹو کے نزدیک ہوتے ہیں تو وہ ٹائم ہے کہ ہم نے آبجیکٹو کو کیپچر کر لیا. اگر قدم ڈگمگا گئے, کمزوری چھو کر گئے تو گئے. یہ ہم ابھی اپنے آبجیکٹو کے نزدیک ہیں, بلکہ 10th والے تو آ گئے ہیں, دشمن کے ساتھ سر پنجے میں آ گئے ہیں. تو ابھی ان کو مضبوط رہنا اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں. وہاں جا کر میکسیمم بندے شہید ہوتے ہیں اور زخمی ہوتے ہیں جب اٹیک کے نزدیک ہوتے ہیں. اور نعرہ لگاتے ہیں, نعرہ زور کا لگانا ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اور ادھر نعرہ ہماری پڑھائی ہے, اور جرأت اور ہمت کے ساتھ کام کرنا, ہم نے واپس آنا ہے تو اور جذبے کے ساتھ کام کرنا ہے, اور تازہ دم ہو کے کام کرنا ہے, اور آبجیکٹو کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے کہ آپ نے اچھی پوزیشن حاصل کرنی ہے. وہ ہے ابھی ہمارے آرام کے دن ختم ہے, تیاری کے دن ختم ہے, ابھی لڑائی کے دن ہے, اور ہمت اور جرأت والے دن ہے. اس لیے میں چھٹی بھیج رہا ہوں, اور میں آپ سے توقع کرتا ہوں آپ کے ماں باپ سے کہ آپ کو ٹائم پر واپس بھیجیں گے تاکہ ہم اسٹارٹ وتھ فل فورس اور امیڈیٹ اسٹارٹ کر سکیں, اور F-16 کی طرح ایسے جائیں اوپر, اور F-16 کی طرح آ کر اٹیک کریں, اور تاکہ حاصل کریں. آپ بچوں کو سب بچے فیسیں لائیں گے, تمام بچے, اور فیسیں لانی ہے آپ نے مارچ, میٹرک والوں نے مارچ اور اپریل کی, اور باقیوں نے بھی مارچ اور اپریل کی 2 ماہ کی فیس ہے. ابھی 2 ماہ بعد ہم لوگ آپ کو چھٹی دے رہے ہیں, اور وہ شیڈیول ایسے ہے 6 ہفتے پڑھائی, 1 ہفتہ ٹیسٹ اور 1 ہفتہ چھٹی, یہ 8 ہفتے, اور یہ 2 ماہ کی فیسیں آپ نے لانی ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں بچے فیسیں لاتے ہیں اور وہ ادھر ادھر کھا جاتے ہیں, اور والدین کہتے ہیں وہ تو گم گئی راستے میں جیب کرتے ہو, شرم کرو, شرمو, حرام کر رہے ہو ماں باپ کا پیسہ. جو 21 کے بچے لڑکے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ مزدوری کر کے تو ماں باپ کو دے پیسے دیں, آپ ان کے پیسے جو مزدوری کر کے آپ کو دے رہے ہیں وہ اڑا رہے ہیں, ان کو حرام کر رہے ہیں. تو فیسیں ان ٹائم, اور کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک ایڈمیشن فیسیں بھی نہیں دی ہے, 2500 روپیہ ہے. کسی بچے کو رول نمبر سلپ نہیں ملے گی, یہ غلط فہمی میں نہ رہے. اس کی فیسیں نہیں آئیں گی, کوئی رول نمبر سلپ ہم نے نہیں دینی ہے. یہ آپ کے ماں باپ کو احساس اور آپ کو احساس ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سسٹم ہی تب چلے گا اور ان کے بچے تبھی پروان اچھا چڑھیں گے اور اچھی تعلیم اور اچھے ماحول میں رہ سکیں گے. جبکہ فیسیں آئیں گی, ٹیچر حضرات کو بھی تنخواہیں دینی ہوتی ہے, اور بے شمار اخراجات ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, وہ سارے میٹ کرنے ہوتے ہیں. تو یہ مہربانی کر کے فیسیں سارے بچے لائیں گے. کوئی بچہ ہم سلپ آپ کو نہیں دے رہے ہیں جو کہ بینک میں جمع کرانے والے, نو سلپ. کسی کو فیس نہیں دینی ہے, ایزی پیسہ یا کسی کے بینک میں یا ہاتھ میں دیتے بھی ہیں تو اسے رسید لینی ہے. یہ پہلے بھی میں نے کہا, دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں. اور نواز کا آپ کو بتا رہا ہوں میں, انجام کیا ہوگا, اس کا پیٹ برسٹ ہو جائے گا. وہ پہلی ٹینشن سے, پریشر
پاگل ہو جائے گا پاگل. میں نے پولیس کو بھیجا ہوا اس کے خلاف FIR بھی, وہ بھاگا ہوا. کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ فیسیں لانی ہے, ٹائم پر بیٹا, ٹائم پر لانا ہے. کوئی کسی قسم کا رنگین ڈریس یا نہیں چلے گا, یا واقعی لوگ وہ ڈریس ہے, اور تمام ڈریسز تمام ایونٹ کے آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے. کل جمعہ پریئر کے لیے میں گیا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے کئی دربار میں کہا کہ وہاں سفید شلوار قمیض اور اوپر کالا چلو واسکٹ کرنا کوئی بھی ہے وہ چلے, لیکن مختلف رنگ برنگے کپڑے نہیں ہوں گے, ابھی نہیں چلیں گے. گھر سے شلوار قمیض نماز کے لیے لے کر آئیں, واسکٹ بلیک لے کر آئیں. جو کپڑے آپ کو کہا ہوا ہے وہ پورے کریں, کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور ماں باپ کو بتا کر آئیں کہ خدا کے لیے ہمارے ساتھ جھوٹ فراڈ مار کر نہ بلایا کریں, ہماری زندگی ہوتی ہے, تاکہ ان کو احساس ہو دیکھو بچہ کتنا اچھا ہو گیا, ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ فراڈ نہ بولے. ان کی اصلاح کریں, وہ بھی پیچھے سے ایسے ایک پڑھ کے ہوتے ہیں, آ رہے ہوتے ہیں, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں کس سیریس گناہ کا مسلسل کر رہا ہوں. اس لیے ان کو بھی بتائیں اچھی باتیں جو آپ سنتے ہیں, آپ خود بھی عمل کریں. اور جو موبائل عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا موبائل نہیں ہوگا, چھوٹے موبائل لے کر آئے ہیں. کسی کے پاس چھوٹا موبائل صاحب ہے, یہ چھوٹا موبائل اس سائز کا موبائل لے کر آئے گا. بڑا موبائل ہوگا وہ آپ نے واپس نہیں کرنا ہے, کیونکہ میں منع کر رہا ہوں کہ وہ نہیں لانا ہے. وہ کیوں منع کر رہا ہوں کہ وہ آپ نے انٹرنیٹ پر لگایا ہوتا ہے, رات کو گانے سنو اور جو گان بنا ہے اور جو ٹائم آپ ویسٹ کر رہے ہیں. چھوٹا موبائل ہوگا وہ آپ کو ہم دے بھی سکتے ہیں کہ بھائی پاس رکھ کے ماں باپ سے بات کرنی ہے, لیکن یہ بڑا موبائل کوئی بچہ بڑا موبائل نہیں لائے گا. It will not be returned at all. ختم. چھوٹے موبائل کی اجازت دے دی ہے کہ لے آؤ, اس کے بعد دیکھیں گے کہ کب آپ کو یہ دینا ہے. 10-15 دن چھٹی سے پہلے دے سکتے ہیں کہ ماں باپ سے بات کریں. ہو سکتا ہے میں پتہ ہی آپ کو دے دوں کہ اپنے پاس رکھو, وہ بات ہی کر رہی ہے نا, اور کیا ہے, وہ ڈیسائیڈ کرنا ہم لوگوں نے, وہ ہے. اور یہ کیٹل اور یہ چیزیں یہ مت لائے. اور یہ جو ادھر گارڈ کا کوئی چارج ہے بیٹھا ہوا, گارڈ انچارج, ان کو بتائیں آپ بتائیں کہ وہ جو آلہ ہے ہم چیک کرتے ہیں کہ کوئی لوہا کوئی چیز اسے ان کو چیک کیا کریں, چیک کریں, پورا پراپر چیک کیا جائے گا. ابھی آپ کے لیے یہ جو ریسپشن ہے آپ کے والدین کے لیے یہ VVIP بنا رہے ہیں. یہ میرا آفت یہ ایسا نہیں ہے. وہاں وہ ڈسپینسر آیا, وہ کولر, وہ بڑا رنگ برنگا بڑا قیمتی جس میں گرم ٹھنڈا پانی ملے گا. اور کارپٹ ڈال رہے ہیں نیچے, فوم کارپٹ, اور نیو فرنیچر جو 1.5-2 لاکھ کا نیا فرنیچر لایا ہے, اور ادھر LCD لگی ہوگی. یہ سارا سسٹم ادھر بنا رہے ہیں. ڈائننگ ہال کی ایکسٹینشن کر رہے ہیں, جو ساتھ والا کمرہ ہے اس کو ڈائننگ ہال میں 2 کمروں کو کنورٹ کر رہے ہیں. آپ کے آنے تک یا ہو سکتا ہے آپ 3-4 دن بعد آ جائیں گے انشاءاللہ. آج 17 ہے, آپ کے 22 تاریخ کو 3 بجے سے پہلے میکسیمم 4 بجے تک آ سکتے ہیں. جو بچہ 4 بجے سے بعد آئے گا وہ ہوٹل میں ٹھہرے گا, وہ ادھر مت آئے ہمارے پاس پلیز, وہ ہوٹل میں ٹھہرے. ادھر سے جلدی چلے تاکہ 4 بجے سے پہلے آئیں. یہ جتنا گن ملا اور موبائل ہوتے ہیں یہ 4 بجے سے بعد ہو کے پہلے اسے پوچھ جاتے ہیں. ٹیچر عابد صاحب جنہوں نے چیک کر رہا اور وہ چلے جاتے ہیں, اور بعد میں ادھر ہوتے ہیں, ان کو آپ کیا دیتے ہیں, یہ تمہارے لیے چاچا میں کافی لائے ہوں, یہ چاکلیٹ لائے تمہارے لیے. وہ کہتا ہے میں نے نہیں کھانا, بچے تو ہے نا, یہ بچے کو دینا بیوی کو دینا بڑی خوش ہوگی. وہ پھر کہتا ہے اچھا لے لو. یہ فکر کرتے ہیں آپ.
पैसा डालना आपने, सच्चा सच्चा मुसलमान बनाना है। आप मेरे आइटम बम में दुनिया के लिए आइटम बम बैठा हुआ है और ये फ्यूज आइटम बम जिनकी आवाज नहीं है इनको छोटे लगाओ में बाहर निकालते हैं। मुझे जिंदा चाहिए और जानदार चाहिए। नारायण तकबीर। किसी वक्त भी लग सकता है, ये नहीं है कि मैं एंड पर ही लगाऊंगा। ये हाफ टाइम है, हाफ टाइम के गाना लग रहा है। ये सारा सिस्टम आपके लिए और अभी बच्चों के क्योंकि एग्जामिनेशन है, जब बच्चों की पढ़ाई रात की होगी, बच्चों को भी चाय मिलेगी, टीचर को भी एक्स्ट्रा चाय मिलेगी, वो मिलेगी। अभी नए बच्चे आ रहे हैं, हमारे आए हुए नए बच्चे हमारे पास 17 नए दाखिल हो गए हैं। वो हमारे नए बच्चे, उनका हमने ख्याल रखना है, उनको टीम में शामिल करना है, उनको हर तरफ से लुक आफ्टर करना है, कोई इनको ताकि मसला पेश न हो। तो जिन जिन के विंग में है वो डेली उनको मिले जो टीचर हैं और वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल साहब उनको हर रोज ही मिले, देखें कोई मसला मसाइल तो नहीं है और मुझे भी हफ्ते में एक दफ़ा मिलाया जाए। अभी ज़्यादा बच्चों को मैंने देखा इस दफ़ा कि जो हम बीमार हैं, हम बीमार वो छुट्टी का पाई, हमें खारिश है, हमें ये है। भाई वो खारिश इसलिए ना आप लोग नहाते हैं, गंदे बू आ रही है, कब्रों में से बू आ रही है, तो वो आपने बीमार ही होना है। साफ सुथरे रहो भाई, पानी है, हर चीज़ है, अल्लाह का दिया हुआ है, साफ सुथरे रहो। आप सारे बच्चे जिनके पास वाइट बेड शीट नहीं है वो वाइट बेड शीट लाएंगे ताकि कमरे का पैटर्न आपका बिल्कुल प्रॉपर सही हो। और ये जो नए बच्चे आ रहे हैं इनके साथ अच्छी बातें, अच्छा डिसिप्लिन ये आपने शो करना है। और पहले जो बच्चे हमारे भगाए हैं, इन लोगों ने भगाए हैं बीच में जो लोग थे, कुछ एक पार्टी पूरी जो बच्चों को डिस्टर्ब करना, उनको कह रहे हैं कि ये है, वो है, फलान है, वो पार्टी मैंने निकाल दी। और यहाँ से अभी बच्चे को किसी ने उसे अब नवाज ही निकाल, उधर तुम क्या कर रहे हैं, तुम इधर आ जाओ, तलगंग आ जाओ। 2 बच्चों को, एक को पकड़ लिया, उसे बताया, उसके बाप ने भी कहा जी मुझे भी उसने फोन किया है। वो लोगों को, बच्चों को यहाँ रहकर डिस्टर्ब करते थे और आगे कॉलेज के साथ कंट्रैक्ट किया हुआ है, वही बच्चा पैसे ले रहे हैं वहाँ, वो इतनी गद्दारी कर रहे हैं और माँ बाप इतने इनोसेंट हैं बेचारे, वो आगे लेके जा रहे हैं, अफगानिस्तान में लेके जा रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं, पूछो तो सही भाई क्या हो रहा है। वो लीबिया में हमारे पाकिस्तानी लोग डूब गए, वो ये पता चले कि वो ईरान की तरफ ले गए और वहाँ उन्होंने उनको बिठाया जहाज पर, वो पूरा जहाज डुबो दिया। वो फिर पता चले एंड ऑफ चीटिंग अस्करी कॉलेज, एंड ऑफ चीटिंग, चीट किया है अस्करी कॉलेज, तो वो इंजाम वो लिखा होगा, दुखी हमारी बुड़ और ये होगा। वो माँ बाप ना हैरान नहीं सोचते हैं कि यार वो कौन है, ना उसका सिरा पाया है, ना उसका कोई बैकग्राउंड है, उसकी बात हम सुन रहे, एक अदारा है, एक मुनज़्ज़म अदारा है, हम जाकर किसी को पूछ सकते हैं, वो जवाब दे है कि किधर भेज रहे हैं। किसी को कोई लालच देता है कि फीस कम कर देंगे, मेरे अकाउंट में भेजो, मुझे दो, वो पैसा खाने के लिए कर रहा है। ऐसे कई लोगों को उसने कहा, अमन नवाज ने, कि मेरे अकाउंट में अगर 15,000 है तो 10,000 भेज दो, तो 10,000 में मैं आपकी फीस शुरू करूंगा। और एक रसीद वो 3 बंदों की मुख्तलिफ पेजेस पर लिखता रहा, एक रसीद पैसे ले लिए तीनों से, रसीद एक काटी हुई है, वो ऐसे करता रहा है। इसलिए उनका, इन लोगों का एग्जाम सही नहीं होना है। तो ड्रेसेस सारे आपने सही लाने हैं और ये जो बच्चे अच्छे लायक बच्चे हैं उनको वजीफा भी मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा लायक बच्चों को। वैसे नहीं कि मैं गरीब हूँ तो मेरी फीस कम कर दो, जो हो गई है वो हो गई है, कबीयत शो करो, अच्छे नंबर हासिल करो। यहाँ हमारे पास बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, लायक बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, आधी फीसों से भी पढ़ रहे हैं,
اور میں آپ سب کو یہ ایک دعوت دے رہا ہوں کہ جو یتیم بچے آپ کے علاقے میں آئے لیکن لائق بچہ ہے وہ لے آئے، وہ میں فری پڑھاؤں گا. وہ ہمارا پاکستانی بچہ ہے، ایک یتیم بچہ ہے جس کا باپ کا سایہ اس کے سر پر نہیں ہے. اس کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے ہمارے لوگوں کا، وہ ہم کریں گے، اس سے ہمارا نقصان نہیں ہوگا، اس میں برکت آئے گی. آپ کی تعلیم میں برکت آئے گی اور کالج کی تعلیم میں برکت آئے گی. اور شہید کا بچہ وہ لائق ہے یا نالائق ہے وہ بالکل فری پڑے گا. بالکل کلیئر میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے یہاں بھی ضرورت ہے لیکن مجھے زیادہ اگلے جانے کی ضرورت ہے. وہ صحیح درست کرنا وہ بھی کوئی ہم نے کام کرنا. یہاں صرف یہ دنیاوی دولت اکٹھے کرتے ہیں، وہاں کے بھی سسٹم کرتے ہیں، اس لیے وہ بھی ہے. تو یہ ہمارا بالکل اوپن ہر ایک چیز کھلی ہے آپ بچوں کے لیے. آپ کسی وقت کوئی آپ کو مسئلہ ہے، آپ سجیشن دو. وہ باکس بنا رہے ہیں، تالے لگے ہوں گے، ایک ادھر ہوگا ریسپشن پر، ایک آپ کے ونگ میں ہوگا جدھر وہ سجیشن ڈالیں گے. آپ جو سجیشن ہے جو کوئی آپ بتاتے ہیں بہتری کے لیے وہ پڑھا جائے گا. ہر 24 گھنٹے کے بعد رپورٹ پر دیکھا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا. میں ہر بچے کے لیے اپروچیبل ہوں، ہر وقت پہ رہا ہوں. بچے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، آپ بلاتے ہیں اور میں آپ کو ملتا ہوں، چومتا ہوں. میرے بچوں کی طرح اچھا لگتا ہے. میں پوچھتا ہوں پڑھائی کا اور کوئی مسئلے مسائل ہیں لیکن مجھے نہیں بتاتے ہیں اور نہیں بتاتے. اگر بعد میں کچھ کہیں جی ایسا تھا تو وہ خود قصوروار. میں اوپن بک ہوں، بالکل سیدھا کھلی کتاب. کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے، کسی بچے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیدھا میرے پاس آ سکتا ہے. آپ کا پوائنٹ کسی کا پوائنٹ بچوں کے پوائنٹ آپ کو بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو خیریت سے لے جائے، خیریت سے لے جائے. یا اللہ محنت کرنے کی اب و روز ہمت عطا فرما. کالج کی بیٹھک کے لیے جو ہماری نظامیہ سب و روز محنت کر رہی ہے مزید کامیابی عطا فرما اور مزید استقامت و ہمت عطا فرما. یا رب العالمین تمام عالم اسلام کی خیر فرما. یا اللہ اس ملک کو اندرونی بیرونی شر سے محفوظ فرما. یا رب العالمین سب کے والدین دوست احباب دنیا سب کی مغفرت فرما، ہماری بھی. یا رب العالمین ہمیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہمیں ستارے کا نام روشن کر. یا اللہ ہمارے بچے خیر و خیر سے اپنے گھروں میں جائیں اور یا اللہ باخیریت سلامت ہوں. یا اللہ ہمیں جو کچھ مانگنا آتا ہے بغیر مانگے ہی عطا فرما. ہمیں ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. جو بچے جا رہے ہیں اپنا سوال کو لاک لگا کر جائیں گے، حفاظت میں رکھ کر جائیں گے اور کمرے کو لاک کر کے جائیں گے. اور جو بچے یہاں رہ رہے ہیں دور دراز کے ہیں ان کو ہم نکالتے نہیں ہیں. وہ ہمارے بچے ہیں، 4-5 دن ہیں، چاہے وہ کدھر جائیں، بلوچستان کھلگل سندھ انٹیریئر کدھر جائیں وہ لوگ، وہ ادھر رہ سکتے ہیں. ان کے لیے کہنا ہے کہ کھوکھو کا جو خیال رکھے گا لیکن وہ باہر نہیں جائیں گے، وہ ان سے بھی رہیں گے. اور ان کے لیے ایک ٹیچر چھوڑا جائے گا جو آپ کو بعد میں پڑھائی بھی کروائے گا.
گیا اس کے ساتھ ابھی نعرہ لگانا ہے نعرہ بڑا زوردار اور ہاتھ کو اوپر کھڑے کر کے لگانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے اوپر آئے